गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इस वक्त मुल्क में चल रही है। मुल्क में मौजूदा सिस्टम के 10 साल तक तसलसल की ये बहस है जो इस वक्त आप भी सुन रहे होंगे। इस बहस में शुरू उस वक्त ये हुई जब सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पर एक डिबेट शुरू हुई। हुकूमत ने बार बार वाज़ेह किया कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल मुकर्रर हो चुकी है और इस हवाले से एक अलग नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म के चीन जाने से पहले सिस्टम के तसलसल पर इत्तफाक कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तैनाती का जो नोटिफिकेशन होता है इसमें तारीख मुकर्रर नहीं होती। पहले कानून 3 साल की मुद्दत का था, बाद में मुद्दत 5 साल कर दी गई है, अब दोबारा मुद्दत 5 साल ही हो गई है। लेट्स वॉच हिम। मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि नवाज शरीफ साहब कभी एक्सटेंशन नहीं देते। इस बार लफ्ज़ तसलसल या कंटिन्यूएशन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या वही मुस्लिम लीग नून जो कल तक मुखालफत थी वो तसलसल या कंटिन्यूएशन का नाम देके इसको जस्टिफाई कर रही है और सबसे बड़े वकील के तौर पर सामने आई है? देखिए, ये खामखा इस बात को मौजूद बहस बनाया जा रहा है। देखिए, किसी ज़माने में आर्मी चीफ की मुद्दत जो है ड्यूरेशन 4 साल होती थी, उसके बाद 76 में 3 साल हो गई। अब बाई दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 साल हो गई है। इसमें एक्सटेंशन कहाँ से आ गई या इसमें जो है वो तसलसल कहाँ से आ गई? मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि इस मुल्क में एक्सटेंशंस का रवाज है और अनजस्टिफाइड एक्सटेंशंस भी होती रही है। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो फील्ड मार्शल हो और अगर रवाज हो ये, तो फिर उससे ज़्यादा डिजर्विंग आदमी कौन हो सकता? वो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो सपूत हैं कि जिन्होंने पिछले 78 सालों में शायद पहली मरतबा इस कौम को फख्र करने का और इस कौम को सुरखरू होने का मौका फराहम किया है। हमने नून लीग के रहनुमा हुज़ैफा रहमान से सिस्टम के तसलसल पर सवाल किया तो उनका कहना था कि मरी में फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तसलसल का नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के तसलसल का फैसला हुआ था। लेट्स वॉच दैट। राणा साहब के बयान को बिल्कुल सियागो सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की कोई ये पहली मीटिंग नहीं हुई मरी में। पिछले कोई 10-12 हफ्तों से मुसलसल जो है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब मरी में होते हैं तो शहबाज साहब वीकेंड पर फिर लाहौर नहीं जाते और मरी में मुख्तलिफ अमूर पर मीटिंग्स हुई हैं। तो बेसिकली हमने अपनी जमात के अंदर जो है वो तसलसल का फैसला किया है और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसकी अप्रूवल दी है कि मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ रहेंगी। ये को उन्होंने एंडोर्स किया। मुस्तफा नवाज खोकर जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उन्होंने आज 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया जिस पर अमल दरामद करने के वो पाबंद हैं। दरख्वास्त के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील का फैसला कानून के मुताबिक है और रजिस्ट्रार या कोई और अथॉरिटी कमेटी के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। दरख्वास्त दायर करने के बाद मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की एक मातहत महकमे की सूरत में बना दिया है। लेट्स वॉच हिम। ऑलरेडी जजेस कमेटी के 2 जज साहिबान का व्यू पब्लिक में सामने आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब का किया हुआ फैसला स्टैंड करता है और उस पर अमल किया जाए। जितने आज तक जराइम कमिट हुए, सियासी जराइम कमिट हुए, ये इदारा ये क्राइम सीन है। जो आइन के साथ 26वीं आईनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया, आज जो जुडिशरी एक ज़ेली महकमा बन चुकी है और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में, इस कौम के इल्म में। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। तो आज हम का दरवाजा खटखटाने आए हैं मोहतरम जज साहिबान, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। हर दौर में इस कौम, आइन, सियासत, सियासी लीडरों के खिलाफ जो जराइम होते रहे, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपका उनमें हिस्सा रहा। असद कैसर साहब ने इस मौके पर अपनी एक आप कह लें कि साथ ऑफर किया है, उनकी स्टेटमेंट भी देख लें। हम अपने जजेस साहिबान को ये दहानी करवाते हैं कि आप लोग आपके लिए इंसाफ के लिए आते हैं, इंसाफ की तवक्को रखते हैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से। अगर यहाँ इंसाफ पे कंप्रोमाइज हो और यहाँ जो है ना आवाम मायूस हो तो पता है आवाम किधर जाएगी। जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका हल्फ है उसके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, हम मेरिट पे उसके कैसे चाहते हैं? जहाँ अदलिया आजाद होती है वहाँ कौम आजाद होती है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, हम आपके साथ हैं आपकी ड्यूटी के लिए। आप तारीख में अपना किरदार अदा कीजिए।
ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے بعد ججز میں اختلافات آپ کو ایک بار پھر نمایاں نظر آ رہے ہیں. کل فل کورٹ اجلاس میں رولز کی منظوری کے بغیر بحث کی کروائی گئی. اس سے قبل جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر ہائی کورٹ کے امور پر تشویش کا بھی اظہار کیا. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ اسکرین پر دیکھ لیں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک اینڈ سینیٹر ہمایوں مومن موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام جینٹلمین. I'll start with you, Barrister Aqil. Thank you so much for joining us. جی بیرسٹر عقیل ملک، رانا ثناء اللہ نے جو اب اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آرمی چیف کی مدت 5 سال کی ہو چکی ہے، اس لیے ابھی تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ایکسٹینشن کا، یہ 2027 کا ہے. یو ہیو اے لیگل بیک گراؤنڈ آلسو. کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اور اگر ایسے ہے تو پھر یہ بحث کیوں ہو رہی ہے اس وقت تسلسل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں، میں نے بھی یہی بات کی ہے اور یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، کیونکہ نومبر 2024 میں جب امینڈمنٹ کی گئی تو تمام سروسز چیف کی جو مدت ملازمت تھی اس کو سٹریم لائن کیا گیا، اس کو ریگولیٹ کیا گیا، اور وہ مدت ملازمت تینوں کی 3 سال سے 5 سال کر دی گئی. اور ابھی جو ایئر چیف ہیں وہ آلریڈی ان پہ اس کا اطلاق ہو چکا ہے. اب یہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی بات ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ایک پروپیگنڈا بریگیڈ ہے وہ بالکل ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہوتا، جب ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہوتی، جب ان کے پاس کوئی اور بات چیت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تو دین آف کورس ایک ہی معاملہ ہے. اور اب وہ کیونکہ نومبر آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کے دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر وہ آلریڈی ریگولیٹ ہو چکا ہے، وہ آلریڈی سٹریم لائن ہو چکا ہے. یہ بحث ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس میں ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی. یہ آلریڈی 5 سال کا اطلاق ہو چکا. یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر کل حذیفہ رحمان ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ یس تسلسل کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بھی اسی پوزیشن پہ رہیں گے، چیف منسٹر بھی اسی پوزیشن پہ رہیں گی، وچ مینس کہ کچھ نہ کچھ تو ڈسکس ہوا تھا. وہ کیا ڈسکشن تھی؟ دیکھیں، پارٹی کے اور حکومت کے معاملات بالکل ڈسکس ہوئے ہوں گے، اینڈ آئی ایم شیور بیکاز میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو all the conversations that took place there. However, میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ پارٹی کے معاملات، حکومت کے معاملات، فیڈرل حکومت کے معاملات، صوبے کی حکومت کے معاملات بالکل ڈسکس ہوئے ہوں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی چھپ کے چوہا میٹنگ تو نہیں ہوئی. ظاہری بات ہے، سب کو پتا تھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے. پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بیٹھی ہے، پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہے. انہوں نے کئی معاملات پہ ڈسکشن کی ہوگی، تو اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے. میرے خیال سے اس چیز کا تسلسل کا شاید جو نیکسس ایک جوڑا جا رہا ہے اور یہ اس کا نام دیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تسلسل بیسکلی 5 سال کی جو یہ حکومت ہے، بالکل وہ 5 سال کے لیے جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، جو ہم 5 سال انشاءاللہ مکمل کریں گے، تسلسل یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تسلسل نہیں ہے، کسی اور چیز کا تسلسل نہیں ہے. پاکستان کی بہتری کا تسلسل ضرور ہے، پاکستان کی معیشت کو دوبارہ جو ہے بحال کرنا اور اس میں بہتری لے کے آنا، اس کا تسلسل ضرور ہے. اور پاکستان کو جو خارجی محاذ پہ جو یا خارجہ محاذ پہ جو ہمیں ایک تقویت ملی ہے، پاکستان کا ایک نیریٹو جو ہے وہ دنیا تسلیم کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کا تسلسل ضرور ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت گورنمنٹ میں آپ ہیں یا آرمی چیف کون ہیں یا باقی لوگ کون ہیں، وہ تو اٹس ناٹ اباؤٹ پرسنالٹیز. واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ کہ ایز اے بیرسٹر یو ہیو ایکسپلین دس ٹو می کہ ہر 5 سال بعد 5 سال کی مدت ملازمت ہوگی، اور جیسا کہ رانا صاحب نے کہا آفٹر 2 years یہ کوشچن آئے گا دوبارہ ایکسٹینشن کا. ایم آئی کریکٹ؟ اینڈ وہ ایکسٹینشن پہ 5 years کی ہے اگین. جی، قانون میں تو یہی ہے. اور جب یہ کبھی کوشچن ارائز ہوگا، یہ ابھی تو ارائز ہونا نہیں ہے، اور تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ کسی ذائچے سے، کسی حساب کتاب سے کام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اور 2 سال بعد جب کبھی بھی یہ کوشچن ارائز ہوگا تو تب کا تب دیکھا جائے گا، اور بالکل یہ اس ٹائم ڈسکشن ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں اف اینی تھنگ اگر
یہاں پہ تو جیسے رانا صاحب نے فرمایا کہ خود ہی لوگ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے، تو ایٹ لیسٹ فیلڈ مارشل صاحب ہی از ارنڈ the title field marshal as well. اور جو آج پاکستان کی الحمدللہ دنیا پوری عزت کر رہا ہے، یہ مارکہ حق کے بعد اور آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جو ہے یہ پاکستان کا جو کھویا ہوا وقار تھا، کوئی بھی عزت تھی، وہ دوبارہ الحمدللہ بحال ہوئی ہے. تو یہ سوال تو آئی تھنک اٹس ٹو ارلی اس کو ڈسکس بھی کیا جائے. فی الوقت تو آپ دیکھیں کہ 5 سال کا ٹینیور ہے، اور 5 سال کا ٹینیور جو ہے نومبر 2027 تک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں بھی سینٹر ہمایوں مومنٹ رانا صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہ بات کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آفٹر 2 ایئرس جب یہ کوشچن آئے گا بھی تو پھر یہ اٹس ہائیلی پاسبل. اینڈ ایک رائے یہ ہے کہ دا ریزن پی ٹی آئی از سو کنسرنڈ بیکاز اگر یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یا یہی سیٹ اپ ہے تو ایک سیاسی سپیس جو کم ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، آپ کو اس کا خدشہ ہے کہ وہ مزید کم ہوگی. از دیٹ کریکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و یا نستعین. دیکھیں ہم لوگوں نے ماضی میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے کتنے عرصے تک جو سپیس تھا وہ کم کیا گیا تھا، اسی طریقے سے باقی ان لوگوں کے لیے بھی کم کیا گیا تھا. لیکن یہ سپیس کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کم نہیں ہوتی ایز فار ایز وہاں پہ ایون برائے نام ہی پالیٹکس کیوں نہ ہو رہی ہو، پارٹی کے لیے سپیس کبھی کم نہیں ہوتی. اب جیسے جو رانا صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کچھ اور کہا ہے، جو عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ مور اور لیس اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ حذیفہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ رانا صاحب غلط کہہ رہے تھے، ان کی بات آپ سمجھے نہیں ہے. وہ اس کی بات نہیں کر رہے تھے، اس تسلسل کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ پارٹی کے اندرونی قیادت کی تسلسل کر رہے تھے. مطلب یہ کہ میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف اور مریم نواز کا تسلسل ہوگا. ارے بھائی ان کے بغیر تو آپ لوگ کیا، وہ تو تسلسل چاہ حیات ہیں، اس کے بعد تسلسل میں ان کی ہی بلڈ لائن آئے گی. یہ بیرسٹر صاحب تو اسی طرح ہی رہیں گے، کبھی منسٹر ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے. اگر مریم نواز کے گڈ بکس میں ہوئے تو منسٹر ہو جائیں گے، نہ ہوئے گڈ بکس میں کسی اور کے ساتھ وہ ہو گیا تو پھر مسئلہ آ جائے گا. پھر یہ ان کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر ان کے پوتے کے پیچھے یا نواسے کے پیچھے کھڑے ہوں گے. دس از ہاؤ دے ول لیو دیئر لائف. اور یہی وہ چیز ہے جو مختلف بڑے سیاستدانوں نے ان کی پارٹی اور پیپلز پارٹی چھوڑتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ہم اس چیز کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اور انہوں نے چھوڑ. ٹھیک ہے، اب بات آ جاتی ہے کہ جب ہم آ جاتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہو ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، بالکل آرٹیکل 58(2) کیا تھا؟ کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا نا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ لوگ کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ بہت صحیح ہو رہا تھا؟ آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کو مسخ کر دیا ہے، آپ نے اس کو وائلیٹ کر دیا ہے، اس کی سینکٹیٹی کو ختم کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بیسیکلی کیا کریں، اور یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ان کو ہانٹ کریں گی فار 2 reasons. نمبر 1 ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. اگر ہم اس پہ آ جائیں، ابھی آپ نے یہ بات تو مان لی کہ یہ ہے تو آئین کے مطابق ہی، ٹھیک ہے آپ کو اس پہ اعتراض ہے، لیکن ہے یہ آئین کے دائرے میں. وی کین ڈیبیٹ کہ وہ ٹھیک ہے آئین بنا غلط بنا سرٹنلی، but if you allow me I'll come back to you بیرسٹر عقیل. آج 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ کی تشکیل کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکر نے اپنی اپلیکیشن جمع کرا دی ہے. آپ کو بھی نہیں حمایت کرنی چاہیے اس کی؟ ایک دفعہ فل کورٹ بن جائے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کلیئر ہو جائے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ آپ تو ماضی میں پی ایم ایل این تو بہت سپورٹ کرتی تھی فل کورٹس کو. دیکھیں یہ عدالت کے اندر کے معاملات ہیں، ہماری سپورٹ کرنے نہ کرنے سے یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہو جائے گا. بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی معاملات جو ہیں وہ آئینی بینچ ہی سنے گا، اور ہم نے یہی بات بار بار کی کہ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں. اب کسی کی خواہش ہو کہ فل کورٹ سنیں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بھی بات ضروری ہے کہ یہ ججز کو خود فیصلہ کرنا ہے، اور اس جو ان کا میکنزم ہے ایڈمنسٹریشن کا اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا ہے کہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں، باقی جو آئینی عدالت کے بینچ جو سربراہ ہیں وہ بیٹھے ہیں، اسی طرح دیگر جو سینئر ججز ہیں وہ بیٹھے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو آئینی بینچ سنے گا یا اس کو فل کورٹ میں جانا چاہیے. کیونکہ میرے ناقص رائے کے مطابق اس کو تو آئینی بینچ کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کے ایک آرٹیکل سے کنسرننگ ہے اور آئینی ترمیم سے ریلیٹڈ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ آئینی بینچ ہی اس کو سنے تو زیادہ مقصود ہوگا.
اور ویسے بھی آئین کے اندر ہی وہ شق درج ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر بنیادی ڈھانچے کے ساتھ تصادم میں نہیں ہے آئینی تو پھر بالکل کوئی آئینی ترمیم جو ہے کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوشچن یا وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی. آپ نے پڑھا میں یہ جو بالکل ضرور کہوں گا جسٹس بابر ستار جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے. ہیو یو ریڈ اٹ؟ جی میں نے دونوں خطوط پڑھے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خطوں کو لکھنے کے بجائے جو کیونکہ ٹوٹل تعداد تو 11 ہیں ان جج صاحبان کی، معزز جج صاحبان ہیں، ان میں سے کوئی میرے خیال سے 5-6 کا اختلاف جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے یا 4-5 کا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ چند قدموں کی مسافت پہ ان کا چیف جسٹس صاحب کا کمرہ تھا. تو جب ان کو 1.5 دن 2 دن پہلے اگر اتنے صفحات مل گئے، جو کہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ صفحے ہم نے بہت قلیل وقت میں پڑھنے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش کیا ہی بہتر ہوتا یہ جج صاحبان، معزز جج صاحبان چلے جاتے ان کے چیمبر میں اور ان کو کہتے کہ جی ہمیں مزید وقت درکار ہے یا ہم پروسیڈنگز جوائن نہیں کریں گے، تو پھر تو کورم بھی پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ان کی اپنی ہی ایڈمن کمیٹی کا یا اس فل کورٹ ہیئرنگ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے اس کے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک یہ خط و کتابیں چلتی رہے، ایک ڈسکمفرٹ ہے اباؤٹ دا پریزنٹ سچویشن. انہوں نے کہا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کنگز نہیں ہیں، پبلک آفیسرز ہیں. آئی ایم شیور کہ کوئی وجہ ضرور ہوگی یہ لکھنے کی. آپ کے خیال سے ایسے لکھ دیا ہے؟ فریہ صاحبہ اس لیٹر میں یہ بھی بات آئی کہ چیف جسٹس کون ہوتے ہیں چھٹی ہم سے این او سی ہمیں دینے والے کہ ہم پاکستان میں چھٹیاں گزاریں ہیں پاکستان سے باہر گزاریں. تو میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں بصیرت ایک وزیر ہونے کے ناطے ہمیں بھی وزیر اعظم کی اجازت درکار ہوتی ہے. وی کانٹ ایکچولی فریلی جسٹ گو ٹو اینی کنٹری، یا پاکستان میں بھی ہم چھٹی کر لیں یا پاکستان سے باہر بھی چھٹی کر لیں، ہمیں بھی این او سی لینی ہوتی ہے، ایکس پاکستان لیو لینی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں، اور اب تو وہ پالیسی میں آ چکا ہے اور قانون ہے کہ بالکل ان کو لینی پڑے گی. تو این او سی تو بالکل درکار ہوتی ہے اور ان کے ادارے کا چیف ہے، تو ادارے کے اندر جو ادارے کا سربراہ ہے تو اس سے اجازت لینے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں آڑ محسوس کرنی چاہیے یا کسی کی فریڈم آف موومنٹ پہ کوئی ایسا وار ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں چھٹیاں جو ہیں بالکل آپ درخواست دیتے ہیں، یہ جج صاحبان آپس میں ہی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گرمی کی چھٹیوں میں کس کو 4 ہفتے درکار ہیں، کس کو 6 ہفتے درکار ہیں، کس کو 2 ہفتے درکار ہے، کس کا روسٹر، کس کا جو اسکیجول ہے وہ کب رکھنا چاہیے، یا کس ہفتے میں وہ کیسز سنیں گے یا کس ہفتے میں نہیں سنیں گے. تو یہ ہمیشہ سے ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور وہ اپنے متعلقہ جج صاحبان کو یا چیف جسٹس کو بتاتے رہے ہیں. تو این او سی بھی کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. سر آپ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے سینیٹر صاحب، آج انہوں نے اکبر نے ٹویٹ کیا کہ مجھ میں حوصلہ ہے کہ میں پارٹی کے اندر کمپرومائز اور کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا. کون کرپٹ اور کمپرومائز لوگ ہیں آپ کی پارٹی میں؟ یہ کس نے کہا؟ سوری، جنید اکبر صاحب نے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں ہم لوگ ہمارے اندر بالکل وہ نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے کہ کرپٹ لوگ ہمارے درمیان میں ہوں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ بھئی کرپشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور ہم لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے دریا کی بیڈ پہ بنا لیے تو ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز دے آر اسٹینڈنگ ود اس. نہیں، ہم یہ لوگ نہیں کرتے ہوتے. ہم لوگ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں دیتے ہوتے. لیکن میں 1-2 باتیں عقیل صاحب نے جو باتیں کی میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں عقیل صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی فل کورٹ کا وہ نہیں ہے اور یہ آئینی بینچ ہے اور آئینی ایشو ہے، وہ فلانا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، آئینی ترامیم میں کہ ڈسکشن آ رہی ہے آئینی ترامیم کی لیگالٹی کے. یہ جو 26ویں ترامیم تھی، اس 26ویں ترامیم کے بعض بینیفیشریز ہیں جو اس بینیفیشری کی وجہ سے آ کر بیٹھے ہیں. جو لوگ بینیفیشری ہیں وہ اپنے بارے میں کیس سن نہیں سکتے. ویری سمپل ہے. میں ایز اے جج اگر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے بھائی کا یا میرے بیٹے کا یا میرے اپنے خلاف کوئی چیز آ گئی، میں وہ نہیں سن سکتا. دس از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو with due respect with the barrister background, he should have said کہ جی یہ فل کورٹ ہوگا اور اس فل کورٹ میں وہ لوگ جو اس 26ویں ترامیم کی وجہ سے سیٹوں پر بیٹھے they cannot be a part of it. جو پہلے فل بینچ تھا 26ویں ترامیم سے پہلے صرف وہ لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. رائٹ، بعد والے ایڈیشن والے نہیں کر سکتے. یہ بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے آف اینی ڈیسیژن. نمبر 2،
انہوں نے کہا ہے کہ 2 دروازے دور ہیں اور وہاں پہ جا کے بات کر سکتے ہیں. میں جب ایک چیز لکھوں گا اس کی بیسک، حالانکہ میرے ساتھ والے دروازے میں پڑوس میں جس کو لکھ رہا ہے وہ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ ہوگی. نمبر 1، مجھے یہ یقین نہیں ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں گا کہ اس کو آنر کیا جائے گا، تو میں اس کو ان ریکارڈ لانا چاہوں گا. رائٹ، مجھے جلدی سے بتا دیں 2 پوائنٹس آپ کے بالکل کلیئر آ گئے، 3rd پوائنٹ بھی بتا دیں تاکہ وہ کامنٹ دے دیں اس کے اوپر. آپ نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا. نہیں، میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں 3rd پوائنٹ. نے کہا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا اگر آپ کا جانے والا ہے تو اس کا کیس نہیں سن سکتے. دوسرا یہ ہے کہ پبلکلی کیوں ضرورت پڑتی ہے. تیسرا بھی بتا دیں. نہیں دیکھیں، یہ 2 پوائنٹ جو ہے نا، یہ مینلی وہ چیزیں جو میں ان ججز کے خطوط اور اس فل کورٹ کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں. یہ میرے 2 پوائنٹ اس میں، اور پہلا پوائنٹ میں نے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم لوگ ان ایسنس ہم لوگ وہ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، آخری چیز ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں نا عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تسلسل اس لیے کہ یہ اچھا کام اور یہ جو فائنینشیل بینیفٹ پاکستان کو ہو رہا ہے فائنینشیلی. میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال یا 3.25 سال، اور پیپلز پارٹی کے 5 سال، پی ایم ایل این کے 5 سال، اور پھر پی ڈی ایم کے یہ 3.5 سال، یہ 13 سال کو ملا لیں ایک طرف، اور پی ٹی آئی کے 3 سال کو ملا لیں ایک طرف. پی ٹی آئی کے دور میں جو گروتھ ہوئی ہے ایکسپورٹ کی وہ 81% ہے. ان تینوں سالوں کو ملا لو تو تب بھی گروتھ اس سے کم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر اجازت دے دیں ضرور اس کے بعد ایک کوئک میں ریمائنڈر دوں گی کہ جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی پبلکلی بہت کہہ دیا کرتے تھے باتیں، اس وقت پی ٹی آئی کا کچھ اور موقف تھا اور پی ایم ایل این کا بھی کچھ اور ہی موقف تھا. بٹ دیز تھنگس کیپ آن چینجنگ. بٹ ضرور بتائیے گا بیسٹ صاحب جو پوائنٹس ریز کیے ہیں سینیٹر صاحب نے. میں جی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، دیکھیں اگر میں اس بات سے اتفاق کروں یا ان کی جو آرگیومنٹ ہے اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر تو 2 ایسے ججز ہیں ان کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو پھر کیا ہم مارس سے امپورٹ کریں گے ججز کو؟ کیونکہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں جو کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ ہیں، تو جو چیف جسٹس نہیں بنے وہ بھی تو افیکٹی ہیں. کیا ان کا بیٹھنا جو ہے دیکھیں نا، اس منطق سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ ان کو بٹھا دیا جائے تو ان کا بھی پھر obviously ایک پری کنسیو مائنڈ سیٹ ہوگا. آئی تھنک آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں بہت اہم ہے، اس کو بڑا غور کرنا چاہیے. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. ویل ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ملک سیلاب کی آفت کا سامنا کر رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیلابی صورتحال کی وجہ سے پنجاب میں قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں الیکشن ملتوی کر دیے ہیں. اگرچہ تحریک انصاف ان انتخابات کا بائیکاٹ کر چکی ہے، تاہم اگر الیکشن ہوتا ہے تو لاہور کے حلقہ این 129 کے نتائج پر سب کی نظریں ہوں گی. اس نشست پر تحریک انصاف نے حماد اظہر کے کزن کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. بانی تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہی ہے. آج ان کے خاندان کو ایک اہم ریلیف بھی ملا ہے. علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانت منظور ہونے پر رہا کر دیا گیا. دوسری جانب حکومت اب تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے کہ مزید دیوار سے لگانے کی تیاری کر رہی ہے. وزیر اعظم رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو سول وار کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیٹس واچ ہم. کا حق کے موقع کے اوپر بھی جو اس قسم کی سازش تھی، تو یہ سول وار یا سول نافرمانی جو ہے اس کو کسی قیمت پہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، نہیں دی جانی چاہیے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو. پاکستان کے جو سیکورٹی کے حالات ہیں، پاکستان کے ارد گرد جو اس کے دشمن بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر وار ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی حفاظت کے لیے ایسی سوچ رکھنے والی، وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ کوئی کلٹ ہو، وہ کوئی دھڑا ہو، وہ کوئی گروہ ہو، اسے پوری قوم کو پوری طاقت سے اسے روکنا بھی چاہیے بلکہ اسے کرش کرنا چاہیے. سابق وزیر اعظم شارخ خان عباسی نے موجودہ سسٹم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج نظام اتنا کمزور ہو گیا کہ اس وقت حکومت یا اپوزیشن کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. لیٹس واچ ہم. چند دن پہلے تک خواجہ آصف ہائبرڈ نظام کی بہت تعریفیں کر رہے تھے، اس کی خوبیاں گنوا رہے تھے، لیکن اطہر منیلا صاحب نے کچھ اور کہا. لیٹس واچ واٹ جسٹس اطہر منیلا سیڈ.
आजाद मंच जज उधर चाहिए होते जहाँ पे आमलीत की रजीम जो है उनके इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई फैसला देना, इंसानी और बुनियादी हकूक जो आईन में लिखे हुए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अथॉरिटेरियन रजीम में, या जिस तरह मुनीर साहब ने कहा हाइब्रिड निज़ाम जिसे आप कहते हैं, हाइब्रिड एक तस्लीम करने की बात है कि हाइब्रिड जो कहता है कि आज हाइब्रिड निज़ाम, इसका मतलब है अमलीत, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में। Very warm welcome to Mazhar Abbas Saab and Amir Zia. Thank you so much for joining us, both of you gentlemen. I'll start with you, Mazhar Abbas Saab. राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं कि तसलसल के लिए मुद्दत का तयन ही नहीं होना चाहिए, 2030 से भी आगे जाना चाहते हैं। हुकूमत ये भी बात करी है, कोई 10 साल सिस्टम की बात कर रहा है, ये माजी में भी हमने बातें सुनी हैं। इस सारे में पीपल्स पार्टी किधर है? शुक्रिया फरिया, पीपल्स पार्टी इनके साथ है। दूसरी बात ये कि जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये 2030 तक भी जाना चाहिए, तो ज़रूर जाए। अगर जमहूरी अंदाज में वो अपनी बात कर रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि अगर किसी और की बात कर रहे हैं तो वो तो जा सकते हैं, लेकिन क्या ख़ुद राना सनाउल्लाह 2030 तक जा सकते हैं, पहले तो वो बताएं, या उनकी हुकूमत 2030 तक जा सकती है, इसको बताएं। तो जो आपका हुस्ने करिश्मा साज करे वो आप कर सकते हैं। ये आप राना साहब को कह रहे हैं? वो ये जी राना साहब को ही कह रहा हूँ फिलहाल तो राना साहब को कह रहा हूँ। आई थिंक राना साहब को ही कह रहे हैं। बाकी जो है वो, हाँ, तो वो जो चीज़ है बेसिकली, क्योंकि ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, ये जो 90 रोज़ का कानून जो पास किया है, ये तो सबने मिलकर पास किया है ना, माशाल्लाह। ये इसके बाद भी और भी बहुत से ऐसे कवानीन पास किए जा रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है ये, और इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इसे डेमोक्रेसी का नाम नहीं दिया जा सकता मेरे नुक्ते नज़र से। बदकिस्मती रही हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इस तरह के कवानीन जो हैं वो हर हुकूमत में कोई ना कोई इस तरह के कवानीन आए हैं। जैसे पैका ले लें आप, पैका एक तसलसल है 2016 से, जो आज तक ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब फॉर्म में आता रहा। उसमें किसी एक ने भी कोशिश नहीं की कि इस कानून को बदल दिया जाए उसमें, बल्कि और ज़्यादा जो है बदतरीन बन गया। तो इस वक्त जो सिस्टम है उसमें आपकी जुडिशरी कहीं नज़र नहीं आ रही, इस सिस्टम में आपका मीडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा, इस सिस्टम में आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही, इस सिस्टम में जो अपोजिशन है वो तितर बितर है, वो अनडिसाइडेड है, वो पार्लियामेंट में है भी और पार्लियामेंट में नहीं भी है। उसमें वो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन पार्लियामेंट में हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें सूट करती हैं उन सारी क़ुव्वतों को जो ये इसका तसलसल देख रहे हैं। और चूँकि एक डिसजॉइंटेड अपोजिशन, एक हैंड इन ग्लव्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, और तकरीबन जो है ना होने वाली इस तरह जो ग्राउंड पे हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, वो कोई भी किसी भी तहरीक की सूरत में आती नज़र नहीं आ रही। तो ये वो सिलसिला है जो हमें, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करने में। चाहे जमात इस्लामी उठा लें, वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे। JUI है, वो अपना इंटरेस्ट जहाँ देखती है वहाँ आपसे अपोजिशन से बात कर लेती है, जहाँ वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट के साथ देखती है वो गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। तो आप इस निज़ाम को कोई भी नाम दे दें माँ सिवाय जमहूरी नाम के। तो मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं लगती, मुझे ये पार्लियामेंट नहीं लगती, मुझे ये जुडिशरी नहीं लगती, मुझे ये मीडिया नहीं लगता, और मुझे ये जितने स्टेट ऑपरेटर्स हैं वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो हमारे सबके सामने। तो इससे मैं इस निज़ाम को कोई दूसरा नाम दे नहीं सकता मैं। ओके, आप इन अ वे ये शेक्सपियर ने कहा था कि कॉल रोज एनीथिंग बट दैट, आप कह रहे हैं कि कॉल दिस एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। आमिर ज़िया साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, हम जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि क्रश कर दो इनको, पहले ही हम अपोजिशन नहीं देख रहे, कहीं नदारत है, लेकिन जो है उसको भी क्रश कर दो, उसको कल्ट कह दो, उसको बुरा भला कह दो।
سو ڈسینٹ کی آواز بھی نہیں ہے، اوور آل اسی کے تسلسل کی بھی بات ہو رہی ہے. کس طریقے سے اس کا تسلسل رہ سکتا ہے؟ مزید آئینی ترمیم ہوں گی؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں کی موقع پرستی اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہ کہ کسی بھی ریاست کے دوام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے وہ اندرونی تضادات کو حل کرتی رہے. اب ہماری یہاں جو ریاست ہے اپنے اندرونی تضادات کو حل نہیں کری بلکہ بہت زیادہ بڑھا رہی ہے، اور اس کی آپ کو پھر مختلف صورتیں نظر آ رہی ہیں. ایک صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ جی بلوچستان میں ایک بحران ہے، وہاں پہ ایک عسکریت پسندی دہشت گردی ہے. آپ دیکھیں 2022 کے بعد سے جو ایک اس لہر میں اضافہ ہوا ہے کے پی میں اور بلوچستان میں، وہ مطلب ہے ڈیٹا اگر آپ دیکھ لیں تو پتہ چلے گا تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے. وہاں پر پھر ایک اور حزب اختلاف ہے جو کہتے ہیں نا ان کی پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں، اور ایک جو ہے حزب اختلاف جس کو میں کہتا ہوں کہ سینٹرسٹ حزب اختلاف ہے جو پرو پاکستان ہے، وہ پی ٹی آئی کی صورت میں. تو وہاں پر یہ صورتحال ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سندھ میں ایک ببلنگ ود اینگر ہے، دیہی سندھ میں دیکھیں لوگوں سے وہاں جا کر بات کریں، لوگوں کے مسائل گوناگوں ہیں. شہری سندھ جو ہے اپنے ایچ پر ہے. یہی صورتحال پنجاب کی ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہاں کا آپ دیکھ لیں کہ سینٹرل پنجاب کے لوگ ہوں. تو کوئی بھی جو طبقہ ہے اس وقت اس نظام سے یا حکومت سے مطمئن نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں، اتنے بڑے ماشاءاللہ ٹارزن سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جبر کے تحت ڈنڈے کے ذریعے جو ہے ان معاملات کو چلاتے رہیں گے. تو ایک کہتے ہیں نا کہ جی مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. تو انسان ارادے پتہ نہیں کیا کیا باندھتا ہے، کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں والی جو بات ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10 سال حکومت کرنی ہے، 20 سال کرنی ہے، 30 سال کرنی ہے، لیکن آپ کی جو چلن ہے وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ چلنے والے نہیں ہیں. کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی لیجیٹمیسی اور کریڈیبلٹی پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ کسی آئین و قانون کے تحت چل رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ پاکستانیوں کی اکثریت، اگر چلیں اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم ہے یہ جائز سسٹم نہیں ہے، یہ ایک فراڈولنٹ الیکشن کے تحت جو ہے ہمارے سے وجود میں آیا ہے. تو ایک الگ کنٹرڈکشن ہے. تو اگر اس صورت میں جو ہماری کہتے ہیں نا جمہوریت پسند پارٹی اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہے، ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اب تو ہنسی آتی ہے نون لیگ ہے اور دیگر اس کباش کی جماعتیں، جماعت اسلامی بھی شامل کر لیں، تو ایک انتہائی موقع پرستی کا ثبوت دے رہی ہیں. وہ آئین کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہی، قانون کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہی، وہ عوامی طاقت کی بات نہیں کر رہی ہیں. یہاں پر وہ اپنے اس سے بیان سے پلٹ گئے گورنر سندھ جو تھے ٹسوری صاحب، لیکن انہوں نے حقیقت بیان کر دی کہ ووٹ آپ نے کچھ ڈالا، دیکھا آپ نکلا کیا، تو آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے فریہ صاحبہ. اور اس کے لیے جتنے بھی دردمند پاکستانی ہیں جو حکومت کا مخالف ہے، وہ جو ہے آپ یہ مت کہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے. ہم پاکستان کے جو چاہے صحافی ہو، چاہے سیاسی کارکن ہو، چاہے وکیل ہو یا پاکستانی ہو، ان کے اظہار محبت کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان کو چلانا ہے تو اس کے لیے آئین و قانون کی بالادستی چاہیے، اس کے لیے ووٹ کو افضلیت دینی ہوگی، عوام کو کہتے ہیں نا عوام کی بات سننی ہوگی، آواز خلق قارئ خدا سمجھنا ہوگا. وہ ہماری اور یہی ہمارا اس وقت المیہ ہے اور یہی پاکستان کی کمزوری ثابت ہو رہا ہے. مظہر عباس صاحب، ایک اور بیک گراؤنڈ میں بھی معاملہ ہے، وہ یہ کہ جون سے بھی حکومت ہو وہ 3 سال بعد ایک مشکلات میں آتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، پرابلمز ہونا شروع ہوتی ہیں. فرسٹ پیج کی ایک پیج کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکی. اب اس حکومت کے حوالے سے بھی آپ کو ایسے کچھ خدشات ہیں؟ جیسی بھی ہے، عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. بہرحال یہ پاکستان کی حکومت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو فریہ اگر رانا ثناء اللہ کہیں ملیں تو ایک شعر ان کے وہ کر دیجیے گا. ویسے تو وہ یہ ہر حکومت کے لیے بدقسمتی سے یہ اشعار جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی وہ ایک شخص جو یہاں تک نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. تو یہ جو ہر حکومت یہ دعوے کرتی ہے، اور یہ حکومت بھی ہے، یہ 3 سال لے لے، یہ 4 سال لے لے، یہ 5 سال لے لے، یہ 10 سال لے لے. جو ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ 10-10 11-11 سال رہتی ہیں، تو کیا وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں؟ ان کے خلاف کسی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل پاتے.
ان کے خلاف اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہو پاتی، ہوتی ہے کرش کر دی جاتی ہے، تو آپ بھی کرش کر دیں. لیکن جو لیجیٹمیسی کا کوشچن ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ رہے گا. مشرف نے بہت اچھے اقدامات کیے ہوں گے اور کیے ہیں بہت سے قوانین آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ سارے قوانین بنانے کا اختیار نہیں تھا. یہاں یہ جو کوشچن ہے نا، یہ جو چیز ہے، آپ نے کہا کہ عوام کو، جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عوام کو انہیں کچل دینا چاہیے، تو آپ عوام کو یہ حق تو دیں کہ وہ کچلیں. آپ تو وہ حق ہی عوام کو دینا نہیں چاہ رہے. اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں تو عوام کے جمہوریت میں عوام کے کچلنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ سے آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے، عوام کا غصہ کسی کے خلاف اتنا ہے، تو آپ اسے وہ رائٹ آف ووٹ دے دیں، عوام اس کو منتخب کریں، اسے ایکسیپٹ کر لیں. اسے عوام ریجیکٹ کریں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو. تو یہ جو ہمارے یہاں، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے ان بحث سے اب اپنے آپ کو نکالنے کا بہت سنجیدگی سے وہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سسٹم، کوئی سسٹم نہیں لگ رہا. دیر از نو سسٹم. So can you compare it to a better time? کون سا سسٹم آپ کو لگا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جہاں پہ کوشچنز نہیں تھے ان دا پاسٹ؟ دیکھیں بہت سی چیز تھی. ایک بڑی ہوپ تھی، 88 میں ایک ہوپ آئی، 70s میں ایک ہوپ آئی، لیکن جسے کہتے ہیں نا شیٹرڈ ڈریمز والی باتیں ہیں. یہ امید آئی 70s میں، آئی 70 میں، پھر 70 میں کم سے کم یہ ہوا کہ ایک آئین بن گیا، 73 کا آئین. آج تک کم سے کم 50 سال میں وہ 73 اس کا حلیہ بہت بگاڑ دیا. لیکن یہاں تو یہ لگ رہا ہے آئین ہے اور آئین نہیں ہے، قانون ہے اور قانون نہیں ہے. انصاف کا نام لیا جاتا ہے لیکن انصاف نہیں ہے اس میں. آپ جس کو چاہیں فوجی عدالت میں سزا دے دیں، جس کو چاہیں سویلین عدالت میں سزا دے دیں، نہ اسے رائٹ آف رپلائی ہے. تو ایک اس طرح، اور ایون جن چیزوں کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اچھے اقدامات نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں کیے ہوں گے. کچھ چیزوں کا میں بالکل کہہ سکتا ہوں اس میں. نواز شریف کی حکومت سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نواز شریف کی اگر ماضی میں ہم دیکھیں کہ ایک حکومت بنی، اس میں اس کو اپوزیشن بھی اس کے ساتھ بیٹھی. یہ جو اس وقت 2018 میں بھی بہت کوشچن اٹھے تھے الیکشن کے اندر، اور بالکل رائٹلی اٹھے تھے، کیونکہ 2018 میں بھی آپ نے پہلے بلوچستان میں چیزیں گڑبڑ کی، اس کے چیزوں کو بہتر بنانے کے بجائے آپ اور ورسٹ کر رہے ہیں. اگر 2018 میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی تو 2024 کا الیکشن فری اینڈ فیئر کیوں نہیں ہوا؟ اور 2024 کا الیکشن اگر لوگوں نے کسی کو مینڈیٹ دیا تھا تو اسے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیتے. اگر تسلیم کر لیتے تو آج آپ کو اس کرائسس کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا. ٹھیک. اگر آپ 2022 میں پہلے دن سے کہتا ہوں 2022 میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لائی جاتی، عمران خان کوئی بھی اقدام کر لیتے، وہ جنرل فیض کو لے آتے، XYZ کو لے آتے، لوگوں کے مسائل وہ حل نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے ان کی پاپولیرٹی گراف نیچے جا رہا تھا. آپ نے جس طریقے سے، جس انداز میں، جن لوگوں کے کہنے پر آپ نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، وہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز اس کے لیے ثابت ہوا. ٹھیک. آج آپ اس کی پاپولیرٹی کو میچ ہی نہیں کر پا رہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرش کر دو. ٹھیک. جو زیادہ پاپولر ہے اسے کرش کر دو. اسی لیے آپ نے ادھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پاپولیرٹی منظور پشتین کی ہے اسے نہیں بولنے دیا جاتا، بلوچستان کی لیڈرشپ کو بولنے نہیں دیا جاتا. تو اس طرح اگر آپ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کر لیں، آپ کی حکومت ہے، کون روک رہا ہے آپ کو حکومت کرنے سے؟ رائٹ. لیکن لیجیٹمیسی کا کوشچن جب بھی آپ عوام میں جائیں گے یہ کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک. عامر زیاد صاحب، جسٹس اطہر بن اللہ نے کچھ اسٹیٹمنٹس دی، ہائبرڈ ماڈل کی بھی بات کی، جوڈیشری کے حوالے سے بھی بہت سارے اگر کویسچنس ہیں بھی، اور آپ کو ہیں، کچھ اور لوگوں کو ہیں، مگر وہ کویسچنس آنے تو جوڈیشری کے اندر سے چاہیے تھے. اوور آل ایک ایکسیپٹنس نہیں آئی ہے جوڈیشری میں بھی اور دیگر معاملات میں، یا آپ کے خیال سے ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ دیکھیے جوڈیشری کو تو ٹیم کر لیا گیا ہے نا، اس کو تو فتح کر لیا گیا. اس کو تو 26ویں ترمیم کے بعد اور جس طرح سے مطلب ہے کہ ججز کو باہر سے لا کے اس میں ڈالا گیا، آپ نے میرٹ ختم کر دیا. آپ نے دیکھیں وہ کیا رہے، پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ قانون ہے، اس کے مطابق جو فلاں شخص جو ہوگا یہ بن جائے گا. if you allow me، ٹیم کرنے کے لیے پہلے کوئی ریزسٹنس بھی تو آتی. کوئی وکلا کی ریزسٹنس نہیں آئی، کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھا.
मैं ये एक्सेप्टेंस हमें इंतजार है कि फैसले जो है सड़कों पर हों। बात ये होती है कि आप एक चीज गलत कर रहे हैं और अवाम की अक्सरियत इस चीज को गलत समझ रही है। अभी हमारी बदकिस्मती है, अवाम का हमारा कुछ मसला है कि हम नहीं सड़कों पे आ पा रहे, लेकिन वो कंट्रडिक्शन अपनी जगह है जिसने पाकिस्तान के पूरे माहौल को खराब किया हुआ है। और कभी भी ये लावा जो है हो सकता है ना फटे, हो सकता है फट जाए। दोनों सूरतों में ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है। हम जो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत ताकतवर मुल्क बने, इसमें तरक्की हो, उसके लिए आपको कोई मतलब तरीके से चलना होगा। आप इसको सिक्का शाही से नहीं चला सकते, आप इसको राजवाड़े की तरह नहीं चला सकते पाकिस्तान को। आज आप पाकिस्तान को राजवाड़े की तरह चला रहे हैं। यहाँ पर आप उन कंट्रडिक्शंस को, तजाद को हल नहीं कर रहे और आप समझते कि जबर के जरिए या लोगों को करप्ट करके, खरीद कर, बेच कर, मीडिया हाउसेस को, सहाफियों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ के हम सिस्टम को चलाते रहेंगे। लेकिन ये बहुत अरसे तक ये खेल नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो फिर होता है ना कि आपकी समाज का मॉरल कंपस कहाँ गया? तो फिर तो हम कहेंगे स्याह सफेद हो गया, सफेद स्याह हो गया। ठीक, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कुरान में लिखा है कि वी हैव सेंट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मर्सी टू मैनकाइंड। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत आने ही वाला है। आप देखेंगे पाकिस्तान में इसको मुख्तलिफ़ तरीके से मिलाद भी मुनक्किद होंगे, लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी अकीदत का इजहार भी करेंगे। हमारा नजराने अकीदत ये रिपोर्ट, डू वॉच इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।